कल भी मैंने जिक्र किया था अदील बशीर साहब से भी, उन्होंने ये कहा कि इनको शामिल किया गया पीपल्स पार्टी में तनवीर इलियास साहब को। पूछना ये था कि क्या इसमें जो पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया या वो राजी नहीं थी इस मामले में? चौधरी अनवर का दावा था कि 27 बंदे पूरे करें, मैंने चादर जो है वो मोड़े पे फेंकनी है और मैं बिल्कुल निकल जाऊंगा कि इस हुकूमत की वजह से एक तो जो सियासी जमातें कमजोर हुई हैं, दूसरा इस हुकूमत की वजह से रियासत के अंदर एक अनारकी और इंतशार फैला है, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं। अचानक ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट मुतारिक हो गई। जिस एस्टेब्लिशमेंट ने रात के 2 बजे चौधरी अनवर को लाया था वो आ गई, मुस्लिम लीग नवाज उसके पीछे खड़े हो गई, तो दोनों ने मिलकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ऊपर प्रेशर डाला। चौधरी अनवर को कहा गया इसमें कोई अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं था उनकी शायद के अंदर, न कोई अगले को वज़ीर आज़म का अदम एतमाद की सूरत में वज़ीर आज़म टिकट की ज़मानत दी थी। हाँ, जीतने की ज़मानत कौन दे सकता है? जो लोग पीपल्स पार्टी में गए वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत करके गए। इख्तिलाफात थे पीटीआई की रजीम चेंज के वक्त के इख्तिलाफात। अच्छा, एक दफा जिक्र भी किया था जब हमने ये यहाँ पे कारोबार खोला ना, हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, बाहर कहीं और हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ये कहा आप टेम्पोररी के लिए करते हैं। अब यासिर रियाज साहब को जब आपने खुसूसी टूरिज्म बनाया है, उनके पास एक बड़ा होता है, उनको चाहिए कि आजाद कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से उनको काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ अगर आजाद कश्मीर टूरिज्म के हवाले से काम किया जाए तो सियाहत बहुत ज्यादा ज़रिए जो है वो कमाया जा सकता है। ये चूंकि एक ही हल्के से हैं, चौधरी यासीन साहब भी और इब्रार पेशी साहब, चूंकि हल्का भी एक ही है, उन्होंने कोई प्रोग्राम किया जिसमें चौधरी यासीन साहब के एक मुलाजम थे जिनके साथ सबील नाम था, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया इब्रार पेशी साहब को कि जी मेरे साथ इनके बेटे ने और गार्ड्स ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है, तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुरान तवादा ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में काशिफ मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। काशिफ मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आज की बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते, बल्कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से हमने देखा कि यकायक सियासी आज़ाद कश्मीर की सियासत है उसमें तेज़ी आई। ख़ासकर अगर तनवीर इलियास साहब की बात की जाए, उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई और उसके बाद हमने देखा कि ये सरगर्मियाँ जो हैं, सियासी सरगर्मियाँ, ये फौरी तौर के ऊपर 1 हफ्ते में 10 दिन में इनमें तेज़ी आई। नून लीग ने भी तेज़ी दिखाई, पीपल्स पार्टी ने भी तेज़ी दिखाई और जो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है उसमें भी बड़ी तेज़ी आई और वज़ीर आज़म साहब भी मुतारिक हो गए। खबरें ये चलना शुरू हो गई थी कि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी अपने नंबर गेम पूरे करके अदम एतमाद लाएगी। अब 2 रोज़ कबल कश्मीर हाउस ऐवान सदर में एक इजलास हुआ जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब अपनी जो है वो पावर शो कर रहे थे, अपने जो हम ख्याल लोग हैं उनको लेके बैठे हुए थे। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अचानक पहुंच गए वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब, अनवर साहब अपनी कैबिनेट को लेके वहाँ पहुँचे। अब 2 रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि उन सरगर्मियों में मतलब तातल का शिकार हो गई हैं। वो नून लीग की जानिब से जो तेज़ी थी उसमें भी कमी आ गई है, पीपल्स पार्टी की जो बहुत सख्त फुर्तियाँ थी उनमें भी कमी आई है। अब वज़ीर आज़म को भी सुकून हुआ है क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने सुल्तान महमूद साहब ने इनको कहा है कि हम थोड़ा सा देखभाल के 2-3-4 महीनों तक हम फैसला करेंगे। अब 3-4 महीनों के लिए तो ये समझें कि गेम जो है वो मतलब हालात पुरसकून हो गए। आज़ाद कश्मीर की सियासी फ़ज़ा जो है, क्या कहेंगे आप? ये इतनी तेज़ी, फिर तातल, फिर खामोशी। उस्मान ताहिर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने अचानक से सरगर्मियां की हैं, ये को पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सरगर्मियां नहीं थी, ना उनके सदर की थी, ना जनरल सेक्रेटरी की थी, ना उनकी सीनियर लीडरशिप की थी। उनकी तरफ से नए तनवीर इलियास साहब को शामिल किया गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ की तरफ से सरदार तनवीर इलियास साहब को शामिल किया गया और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल था वो चौधरी रियाज साहब का था कि वो सरगर्म हुए। इसमें एक और बात जो आपकी बात से फिर सवाल निकल आता है, कल भी मैंने जिक्र किया था अदील बशीर साहब से भी, उन्होंने ये कहा कि इनको शामिल किया गया पीपल्स पार्टी में तनवीर इलियास साहब को। अब मैंने पूछना ये आपको इंटरप्ट किया, माजरत, पूछना ये था कि क्या इसमें जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया या वो राज़ी नहीं थी इस मामले में, या उनके जितने भी धड़े? देखिए, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मानने या ना मानने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि सरदार तनवीर इलियास एक कद्दावर सियासी शख्सियत अब बन गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर रहे, इस्तेकाम पार्टी के सदर रहे, क्योंकि वो कोई बड़ी पार्टी नहीं थी या उस तरह से कौमी सतह के ऊपर जा नहीं सकी, लेकिन एक कद्दावर शख्सियत थे, तो उनको पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जो है वो शायद इस पोजीशन में भी नहीं थी कि उनको कायल कर सके। तो ये मरकज़ की पीपल्स पार्टी थी जिसमें इंपॉर्टेंट रोल था सरदार जयाल कमर का रोल था, उनके सेक्रेटरी जनरल फैसल राठौर की भी
کا بھی رول تھا. دیکھیں جو اصل رول تھا وہ چودھری ریاض کا تھا, اور چودھری ریاض نے سردار تنویر الیاس کو قائل کیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں آئیں. اس کے علاوہ جو گورنر پنجاب ہیں سلیم حیدر, ان کا بڑا رول تھا. سلیم مانڈی والا جو سینیٹر ہے ان کا رول تھا, اور پھر ان کی سرائے سے سلیموں میں زیادہ بات سلیموں کے اندر تھی. تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ویسے بھی اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر فعال سی ہے, اتنی کو اس کی کوئی تنظیمی سرگرمیاں نہیں ہیں. ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری اضلاع میں تحصیلوں میں نہیں جا رہے, تو ایک غیر فعال سی تنظیم ہے. نوجوانوں کے اندر بڑا ابہام ہے, جب سے انہوں نے سردار جو ببرک شریف تھے نوجوانوں کے بڑے متحرک لیڈر تھے, جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہٹایا گیا تو پھر پارٹی کے اوپر بڑی تنقید ہوئی, پارٹی لیڈرشپ کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. تو وہ میرا خیال ہے کہ سردار تنویر الیاس کے پیپلز پارٹی میں آنے سے پیپلز پارٹی کو خاصی جان پڑی ہے. پھر ایک مقابلے کی فضا بھی بنی ہے, لوگوں نے اس کے بعد سرگرمیاں شروع کی کہ ایک مقابلے کی فضا بھی بنی ہے. اور دوسرا ان کے جانے کی وجہ سے ان کے 2-3 جو حلقے ہیں پیپلز پارٹی کے انتخابی حلقے وہ مضبوط ہوئے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سردار تنویر الیاس کے شامل ہونے کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست میں خاصی تیزی آئی, ہلچل مچی, اور نمبرز گیم بتایا گیا کہ یہ تیزی سے پورے کیے جا رہے ہیں. چونکہ چودھری انوار اللہ کا دعویٰ تھا کہ 27 بندے پورے کریں, میں نے چادر جو ہے وہ موڑے پہ پھینکنی ہے اور میں ممبر نکل جاؤں گا. لیکن وہ جیسے ہی نمبر گیم قریب آنی شروع ہوئی تو ان کا خوف بڑھنا شروع ہوا. جب ان کا خوف بڑھا تو ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کا بھی خوف بڑھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نمبر پورے کر لیں, 1 سال تک پیپلز پارٹی گراؤنڈ کے اندر موجود ہے, وہ متحرک ہو جائے گی. ان کو اگر گورنمنٹ مل گئی تو وہ فنڈ بھی یوٹیلائز کریں گے, انتظامی مینجمنٹ بھی کریں گے, اور وہ زیادہ تگڑے ہو کے الیکشن میں سامنے آئیں گے. تو پیپلز پارٹی کو یہ خوف تھا کہ بمبر سے تاوبٹ اور لیپا تک پیپلز پارٹی اپنی سرگرمیاں تیز کر لے گی, جس کا جواب شاید مسلم لیگ نواز نہ دے سکے. تو مسلم لیگ نواز کا یہ موقف یہ رہا کہ چودھری انوار اللہ کا ایک انتخابی حلقہ ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ وزیر اعظم رہیں گے تو شاید اب ہمیں خطرہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی جو دوغلی سیاست ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آج سے 1 ماہ پہلے تک وہ مطالبہ اپنے وزراء سے کرتے تھے کہ آپ استعفے دیں, واپس آ جائیں. اپنی پارٹی سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم نے اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا, ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے. 2-3 وجوہات وہ بیان کرتے تھے کہ اس حکومت کی وجہ سے ایک تو جو سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں, دوسرا اس حکومت کی وجہ سے ریاست کے اندر ایک انارکی اور انتشار پھیلا ہے, جو بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ جو کشمیریوں کا ریاست پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کمزور ہوا ہے. لیکن یہ تینوں چاروں جو موقف تھے مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر یو ٹرن لیا اور اسٹیبلشمنٹ کی, وفاقی حکومت کی مدد لی, اور مسلسل کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم انوار اللہ کی حکومت کو بچا سکیں. تو وہ نون لیگ نے کوشش کی. دوسری طرف جو بیرسٹر سلطان والا کے ساتھ میری جو معلومات ہیں ان کے مطابق بیرسٹر سلطان محمود نے جو شرائط دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول کر لی تھی. قبول بھی کر لی تھی, اور انہوں نے اعتماد بھی لے لیا تھا کہ اس کو بھلاول بھٹو کو بھی اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے بیرسٹر سلطان صاحب آ جائیں, اپنے جو دڑا وہ بتا رہے اس دڑے کے ساتھ آ جائیں, ہم ان کو لیں گے. آج سے وہ اپنی جو اگلی انتخابی سیاست ہے اس کا آغاز کریں. لیکن اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی. جس اسٹیبلشمنٹ نے رات کے 2 بجے چودھری انوار اللہ کو لایا تھا وہ آ گئی, مسلم لیگ نواز اس کے پیچھے کھڑے ہو گئی. تو دونوں نے مل کے بیرسٹر سلطان محمود کے اوپر پریشر ڈالا. چودھری انوار اللہ کو کہا گیا, کے تحفظات تھے کہ انوار اللہ نے جو بیانیہ تھا اس سے ہٹ گئے, نفرتیں بڑھی ریاست پاکستان اور آزاد کشمیر میں اور لوگوں میں, جس طرح وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہوا تھا. پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں آئی؟ یہ ایک سوال ہے نا. دیکھیں راجہ فاروق اظہر نے جو وزیر اعظم کا انتخاب ہوا تھا چودھری انوار اللہ جس میں وزیر اعظم بنے تھے, اس وقت کیا کہا تھا کہ ہم نے کس کے کہنے کے اوپر چودھری انوار اللہ کو ووٹ دیے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو آج بھی موجود ہے نا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے یہ, لیکن بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی بڑھ گئی تھی. لیکن ناراضگی ہوتی ہیں, بلاتے ہیں, شٹ اپ کال دیتے ہیں, سختی کرتے ہیں اور پھر واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن وہ جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کریکٹر ابھی تک موجود ہیں, وہ اپنی کرسی سے ہلے نہیں ہیں. وہ شاید ادارہ جاتی کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں, لیکن ذاتی حیثیت میں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ انوار کے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ سلطان محمود صاحب نے کیا شرائط پیش کی تھی جو انہوں نے تسلیم کی؟ دیکھیں سلطان دیکھیں میری معلومات کے مطابق انہوں نے تقریباً جو 10 ایک لوگ تھے اپنا وہ دڑے کے طور کے اوپر شو کیے تھے
کہ جی یہ میرے ساتھ ہیں, ان سب کی ٹکٹ کی ضمانت آپ نے دینی ہے. صحیح ہے. وہ اس میں کوئی عدم اعتماد کا کوئی ذکر نہیں تھا ان کی شرائط کے اندر, نہ کوئی اگلے کو وزیر اعظم کا عدم اعتماد کی صورت میں وزیر اعظم ٹکٹ کی ضمانت, جیتنے کی ضمانت, ٹکٹ کی ضمانت دی تھی. جیتنے کی ہاں جیتنے کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ صحیح. جو حالات چل رہے ہیں صحیح. اس کے اندر کوئی جیتنے کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن پاکستان میں جس طرح سے ایک حکومت بنائی گئی, جتائی گئی, تو ویسے حالات شاید آزاد کشمیر میں نہ ہوں. اچھا, اب اچانک جس طرح مطلب اگر کہا جائے کہ سیاسی مخالفت ان کی بہت زیادہ تھی, سلطان محمود صاحب کی اور انوار الحق صاحب کی, ٹھیک ہے, آپس میں بڑا, بیچ میں پھر ہم نے دیکھا کہ آپس میں ان کے معاملات ٹھیک ہوئے. اچانک اس دن ایوان صدر پہنچنا اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے, یہ کیا مطلب, یہ کسی کے اشارے پہ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا کیوں گئے, یا اپنی حکومت بچانے کے لیے؟ دیکھیں اس سے محنت اللہ کیا کہ بھائی جی, دیکھیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو مظفر آباد میں جو بیٹھی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جس کو انوار الحق صاحب پچھلے ایک لمبے عرصے سے گھاس بھی نہیں ڈال رہے تھے, اس کو کسی کے آرڈر کے اوپر لگایا گیا کہ پہلے تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں ان کو روکا جائے, سب سے پہلے ان کو روکا جائے. اور اس کے بعد جو صدر جو بیرسٹر سلطان محمود ہیں ان کو اور ان کے دڑے کو روکا جائے پیپلز پارٹی میں جانے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہو. یہ بڑا کلیئر میسج دیا گیا. اور چودھری انوار الحق نے جب منتیں اور ترلے کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر والی اسٹیبلشمنٹ کے, تو انہوں نے پھر اپنا جو سیٹ اپ تھا اس کو کہا کہ جی اس کو مینیج کریں, اور پھر مینیج کرنے کے لیے بیرسٹر سلطان محمود کو کہا گیا کہ جی ابھی آپ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کریں, کیونکہ زندگی آپ نے ساری ہماری ساتھ مل کے گزاری ہے, آپ کی سیاسی اننگز ہمارے محروم محنت رہی ہے, وہ خواہ اوورسیز کے اندر ہو, یورپ کے اندر ہو, یہاں پہ ہو, تو لہٰذا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. جو لوگ پیپلز پارٹی میں گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغاوت کر کے گئے, اور جو لوگ رک گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر رکے. جب انوار الحق صاحب اپنے وزراء کے ساتھ پریزیڈنٹ کی اس میٹنگ میں گئے تو وہ یہ معاملہ ایک رات پہلے طے کر لیا گیا تھا کہ جی ہم نے آپس میں کرنا ہے, کہ جی آپ اچانک سے آ جائیں گے, ہم ایک ماحول بنائیں گے. اور انوار الحق صاحب نے آ کے منتیں ترلے کی, انہوں نے کہا جی ہمارے اقتدار کو بچائیں, میرا آپ کا کیا مسئلہ ہے, ہم فارورڈ بلاک جو ہے وہ مل کے چلتے ہیں, ہم سیاسی جماعت مل کے بنا سکتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں. کچھ لوگ بغاوت کر کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, تنویر الیاس صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کر کے گئے. دیکھیں میری معلومات کے مطابق تنویر الیاس صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ میسج کنوے کیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں اس وقت نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں سوٹ کرتا تھا, چونکہ گزشتہ 2 سال سے وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں ویسی سرگرمیاں کر اس لیے نہیں سکتے تھے کہ وہ پارٹی ایگزسٹ کہیں نہیں کرتی تھی. ماسوا وہ خود اور ان کے فالوورز یا ان کے جو کارکن تھے, ان کے علاوہ وہ پارٹی نہ ملک کے اندر نہ آزاد کشمیر میں اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو وہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ سوٹ کرتا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں یا مسلم لیگ نواز میں کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں آئیں اور وہاں پہ آ کے محنت کریں اور اپنی سیاسی اننگز کا دوبارہ سے آغاز کریں. بالکل. اچھا, ان کے چھوٹے بھائی یاسر الیاس صاحب بھی باضابطہ طور پہ معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے ان کو ہو گئے ٹورزم کے, مبارکبادوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے, تو آپ نے مبارکباد دی, ہم تو پروگرام کے ذریعے ان کو مبارکباد دیتے ہیں, تنویر الیاس صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں شمولیت پہ. دیکھیں عثمان طاہر صاحب, سیاست میں جب آپ جاتے ہیں تو تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے. میرا چونکہ صدا تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ایک ذاتی بڑا اچھا, ایک لمبے عرصے تک طویل بڑا اچھا تعلق رہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو بزنس ہے, جتنا بھی سینٹورس ہے, اس کے علاوہ ان کے جو بزنسز ہیں وہ خالی کوئی پیسے سے نہیں بنے ہوئے. صدر الیاس صاحب کی یا کسی کے پیسے کی وجہ سے خالی نہیں بنے ہوئے. پیسے ایک بڑا وجہ ہوتی ہے. یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس اربوں نہیں کھربوں روپے ہیں, لیکن وہ اپنی شناخت سے اس طرح کی کاروباری شناخت نہیں بنا سکے. یہ صدر تنویر الیاس صاحب کا ایک کاروباری ویژن تھا کہ انہوں نے ملک گیر ایک آئیکونک پروجیکٹ دی سینٹورس بنایا. اس میں کوئی دورائی کوئی بالکل آپ ٹھیک فرمائیں. یہ صرف پیسے سے نہیں بنا, یہ ایک ویژن سے بنا. گو کہ ان کے آپسی کوئی اختلافات ہو گئے, اور اختلافات اس وقت کیا تھے؟ اختلافات تھے پی ٹی آئی کی رجیم چینج کے وقت کے اختلافات. اچھا, انہوں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ جب ہم نے یہ یہاں کے آ کے کاروبار کھولا نا, تو ہمارے پاس بڑی اپرچونیٹیز تھیں باہر, کہیں اور ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے یہ کہا ہم اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں. اس ملک کے اندر دہشت گردی بھی تھی, بہت سی چیزیں اور بھی. دیکھیں جب ان کے درمیان ہوا یہ کہ ان کے یہاں جب رجیم چینج ہوا, عمران خان کی حکومت گئی, اور پھر عمران خان کے سپورٹرز کی, عمران خان کی جہاں جہاں پہ حکومتیں تھیں وہ گرائی گئی, تو اسی رجیم چینج کی
کی وجہ سے سردار تنویر الیاس خان کی حکومت گئی، اسی رجیم چینج کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا سینٹورس میں آگ لگ گئی، سی ڈی اے نے جا کے ایک آدھا حصہ جا کے سیل کر دیا، ایک ڈسٹربنس پیدا کی، ان کے باقی بزنسز میں بھی نوٹسز، کیسز، بہت سی چیزوں میں الجھا دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کے حالات واقعات کے مطابق جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں کہیں پہ بھی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن ہم نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ تنویر الیاس صاحب کو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں نا وہ مشورہ مانتے نہیں ہیں ان کا، وہ کرتی اپنے اب اپنی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. مشورہ اگر مان جاتے تو ہو سکتا تھا وہ گورنمنٹ بچائی جا سکتی تھی اس وقت. دیکھیں گورنمنٹ بچائی جا سکتی تھی، اس کے اوپر میں کہیں میرا خیال ہے کہ ان ڈیٹیل، چونکہ اس وقت ان کے ساتھ آخری پریس سیکرٹری میں ہی تھا، میں اس وقت کے حالات واقعات سے بخوبی واقف بھی ہوں. یہ بھی موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو ان کا بزنس ہے، جو ان کی پالیٹکس ہے، یہ بھائیوں کے درمیان ہے، ایک فیملی کے درمیان ہے. اس کو پبلکلی تنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاسی جماعتوں کے اندر کے لیے نون لیگ میں ہے. تنازع تو بنایا نہیں کسی نے. نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جس کے ان کے جو مخالفین ہیں یا جو بھی ہوگا، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ تو کہے گا. خیر، ہم یاسر الیاس صاحب کو جو ہے وہ معاون خصوصی بننے پہ مبارکباد دیتے ہیں. بالکل، میں بھی ان کو معاون خصوصی بننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے علاقے سے ایک نوجوان ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے سیاحت بنے. ہم انہیں اس پروگرام کی وزارت سے ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور میں عثمان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں عثمان صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھر میں ہی دونوں چیزیں گئی ہیں. آج ان کے درمیان اگر وقتی کچھ چیزوں کے اوپر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، یہ کل دور ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں یہ فیملی پھر ایک ساتھ ہو جائے گی. اچھا، اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاسر الیاس صاحب کو ایک موقع ملا ہے آزاد کشمیر ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. سیاحت میں بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے آزاد کشمیر میں. تنویر الیاس صاحب کو ایک ویژن تھا کہ میں سیاحت میں بہت کچھ کروں گا، لیکن وہ نہیں کر پائے. بدقسمتی سے ان کو ٹائم نہیں ملا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم ملتا وہ کر پاتے. لیکن اب یاسر الیاس صاحب کو اگر معاون خصوصی برائے ٹورزم بنایا ہے، ان کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے. ان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کے حوالے سے ان کو کام کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر ٹورزم کے حوالے سے کام کیا جائے تو سیاحت بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے. ہمارے سب سے بڑا ابھی ایشو کیا ہے میر صاحب کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ ہوا ہے سیاحت کا. ہماری روڈز نہیں ہیں، ہمارے ہوٹلز موٹلز نہیں ہیں. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اگر پاکستان سے یا کسی اور جگہ سے سیاح آتے ہیں تو وہ جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا. اب ایم ایم جو ہمارے پوائنٹ ہیں وہاں بڑی مشکلوں سے جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ، اس طرح کی فیسلٹیز پھر بھی نہیں ہیں. لیکن سیاحت کے اوپر اگر اچھے طریقے سے کام کیا جا سکے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چودھری یاسین صاحب اور ابرار قریشی صاحب کے دوست ہیں ہمارے یو کے میں، ان کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے، اس کے اوپر کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں ابرار قریشی صاحب بڑے ممتاز صحافی ہیں اور گزشتہ 12-15 سال سے انہوں نے بڑی محنت کی اور ایک بڑا نام بنایا یورپ کے اندر بھی. ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے اور بڑا ریسرچ کر کے تحقیق کر کے وہ پروگرام بھی کیا کرتے ہیں. ہوا یہ کہ تقریباً 3-1 سال قبل، یہ چونکہ ایک ہی حلقے سے ہیں چودھری یاسین صاحب بھی اور ابرار قریشی صاحب بھی، ان کا حلقہ بھی ایک ہی ہے. تو انہوں نے کوئی پروگرام کیا جس میں چودھری یاسین صاحب کے ایک ملازم تھے جو ان کے ساتھ طویل عرصے تک رہے، سبیل نام تھا ان کا. تو انہوں نے انٹرویو دیا ابرار قریشی صاحب کو کہ جی میرے ساتھ ان کے بیٹے نے اور گارڈز نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی یا تشدد کیا، اس طرح کے الزامات لگائے. اب وہ الزامات درست تھے یا غلط تھے میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا تھا، چونکہ اس کے اوپر بات کی کوئی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چودھری یاسین صاحب ایک بہادر شخصیت ہے اور گزشتہ 25-30 سال میں انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نام بنایا اور کوٹلی کے اندر انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل ریٹ قائم کی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، قتلوں کے الزامات ہیں، تشدد کے الزامات ہیں، اغوا کے الزامات ہیں. ان کے اوپر ابھی بھی کوئی دہشت گردی کے مقدمات ہیں. وہ انہوں نے جیل بھی دیکھی ہے، ان کا بیٹے نے جیل میں سے الیکشن لڑا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا ایک بہت بڑی فین فالوئنگ اور ووٹرز برطانیہ کے اندر اور اوورسیز کے اندر بھی موجود ہے. تو انہوں نے ابرار قریشی کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر دیا برطانیہ کی جو رائل کورٹ ہے وہاں پہ اتقاء عزت کا کہ جی ان کے اس انٹرویو کی وجہ سے میری سیاسی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور جو میرے ووٹرز ہیں وہ بدگمان ہوئے ہیں اور مجھے ان کی وجہ سے خاصا یہ
خدشہ ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر مجھے کم ووٹ پڑیں گے اور میں ہار بھی سکتا ہوں. اچھا, یہ کورٹ کے اندر بھی جو پروسیڈنگ گزشتہ 2 روز میں, تو اس کے اندر بھی ان کی طرف سے, ان کے وکیل کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا. جبکہ جو ابرار قریشی صاحب تھے ان کا موقف یہ تھا کہ میں ایک صحافی ہوں, مجھے ایک بندے نے انٹرویو دیا جو آپ کا ملازم تھا, اور یہ جو الزامات ہیں اس نے لگائے ہیں اور یہ میں نے نہیں لگائے. میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے موقف لینے کی کوشش کی, اپنے پروڈیوسر کو آپ کی طرف بھیجا, آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ نے رابطہ نہیں کیا. اب یہ معاملہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے, 2 روز ہو گئے اس کی پروسیڈنگ کو, 2 روز باقی ہیں. گزشتہ روز اطلاع یہ ملی کہ وہ برطانیہ سے دبئی اور دبئی سے پاکستان آ گئے. وقتی طور کے اوپر ایک ابہام یہ پیدا ہوا کہ شاید وہ برطانیہ سے مفرور ہو کے یا کسی خوف کی وجہ سے شاید وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں. لیکن معلوم یہ ہوا اس کے بعد کہ ان کے ایک ماموزاد بھائی تھے جو برطانیہ کے اندر ہی تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی, اور ان کی جو جستے خاکی تھا وہ وہاں سے پاکستان بھیجا جا رہا ہے, اور یہاں پہ بھی ان کی نماز جنازہ ہونی ہے چوک صاحبہ میں. تو وہ چونکہ ان کا قریبی رشتہ بھی تھا, ایک قریبی تعلق تھا, فیملی کی بات تھی, تو وہ اس کی وجہ سے, اس جنازے کی وجہ سے وہ آگے یہاں پہ. اور 11 کو انہوں نے, جو 11 جولائی ہے, برمنگم میں ایک یوم فدا کے نام سے ایک جو جلسہ تھا, تو اس سے چودھری یاسین صاحب نے خطاب کرنا تھا. تو وہ رات کو ایک ابہام ضرور پیدا ہوا کہ وہ شاید, چونکہ انہوں نے کسی کو مطلع نہیں کیا اپنے اپنی اسٹیٹمنٹ سے یا اپنے سوشل میڈیا سے آگاہ نہیں کیا تھا, تو ایک یہ ابہام پیدا ہوا. تو ہم اس معاملے میں جو ان کے ماموزاد بھائی ہیں, ہم ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا گو ہیں. چودھری یاسین صاحب, ان کی پوری فیملی سے ہم تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور اس معاملے میں اور راجہ عثمان طاہر صاحب, چونکہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. ابرار قریشی صاحب ایک منجے ہوئے صحافی ہیں, ممتاز صحافی ہیں, لیکن جس طرح آپ نے بتایا اس میں اخلاقی طور کے اوپر ہم اور صحافتی طور کے اوپر ہم ابرار قریشی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. لیکن اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا نا, اب اس میں ابرار قریشی کی تو اگر دیکھا جائے تو ذرا بھی وہ نہیں بن رہی ہے. بھائی ان کے ملازم نے انٹرویو دیا, الزامات انہوں نے لگائے, ان کا کام تھا اس کو چلانا. اب جس نے الزام لگائے آپ اس کے خلاف کیس کریں, اس کو پکڑیں, اصولاً تو یہی ہونا چاہیے. دیکھیں وہ جو سبیل نام کا جو نوجوان تھا, وہ اس نے اپنا بیان الفی بھی دیا برطانیہ, اس کے بعد کیا چل رہا ہے برطانیہ کی کورٹ کے لیے. میرے خیال سے جب برطانوی جو کورٹس ہیں وہ تو سیاست سے بالکل, دیکھیں وہ چودھری یاسین صاحب, ان کے جو بیٹے ہیں وہ دونوں دوہری شریعت رکھتے ہیں, پاکستان کی بھی برطانیہ کی بھی, دونوں جو شریعتیں رکھتی ہیں, وہ وہاں کی کورٹ کی زد میں بھی ہیں اور یہاں کی کورٹ کی زد میں بھی ہیں دونوں. اسی طرح سے ابرار قریشی صاحب بھی وہاں کے نیشنل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے, اس کو ایک صحافی کے ساتھ اتنے سینئر پولیٹیشین کا کوئی معاملہ بنتا نہیں تھا کہ وہ آنا اور ضد کے اوپر آ کے مقدمات میں جائیں, الجھیں, اپنے آپ کو الجھائیں. عدم برداشت ہے, اور خاص کر آپ اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں تو آپ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو پکڑیں, اپنے اس ملازم کو پکڑیں جس نے بیانات دیے ہیں, بیان الفی دی ہے, تو اس کے بعد میرے خیال سے مین ثبوت کوئی بھی نہیں رہ جاتا. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. امید تو یہی ہے کہ کورٹ بہتر فیصلہ کرے, کیونکہ وہاں کی کورٹس جو ہے وہ کسی انفلوئنس بھی نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا, آپ کو وہاں پہ مقدمات میں وہاں پہ کروڑوں روپے کی فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں, ایک. اور دوسرا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی عدالتیں دونوں فریقوں میں سے کسی کو جس کے اوپر کیس بنے تو اس کو سزا نہ دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. وہ بھاری جرمانہ ڈالیں گی, جو اندر مجھے لگتا ہے جس کے اوپر بھی چیزیں ثابت ہوگی. اگر چودھری یاسین صاحب اور ان کے بیٹے نے اگر جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے تو وہ پھر ان کے اوپر بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے, ان کو سزا ہو سکتی ہے. اگر ابرار قریشی صاحب کے ساتھ نے اگر کوئی زیادتی کی ہے چودھری یاسین صاحب کے ساتھ, ان کے بیٹے کے ساتھ, اگر پروگرام میں اگر عدالت یہ سمجھتی ہے, چونکہ ثبوت گواہیاں یہ ساری عدالت دیکھتی ہے, ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں, تو پھر ابرار قریشی صاحب اس زد میں آئیں گے, انہیں بھی بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے. بالکل. ہماری دعا ہے کہ ابرار قریشی صاحب بچیں, اللہ کرے, کیونکہ جو لگ رہا ہے صورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے. میرے صاحب اگلی ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ سردار تنویریہ صاحب کے دور میں بھی ایک بڑا اہم ایشو اٹھا تھا معلم القرآن کی تعیناتیوں کے حوالے سے. تو وہ تعیناتیاں ہو رہی تھیں اور سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے اس کے اوپر میرے سے فی الحال عمل روک دی ہے. کچھ لوگ شکایات اپنے لے کے گئے تھے, تو انہوں نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ شکایات سننے کے بعد پھر فیصلہ سنایا جائے گا. تو میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اپنے اگلے کسی ولاگ میں آزاد کشمیر کی اہم سیاسی صورتحال, کیونکہ آپ انتہائی باخبر صحافی ہیں, تو مزید اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. ناظرین انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.